शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत देर के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ दोस्तों ने, कुछ चाहने वालों ने कहा कि आप वीडियो नहीं बना रहे और आपकी सेहत कैसी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा लेट हो गया और आप पूछते रहे और आपकी ख्वाहिश की वजह से मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि खुदा का कलाम आप तक पहुँच सके और ये जो पैगाम है वो आप तक पहुँचे, और आप जितने ज़्यादा लोगों को ये पहुँचा सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आज हम छठा आम इतवार इसको कहते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील है, उसका छठा बाब है और उसकी 20वीं आयत से हम शुरू करेंगे। तो आइए पहले तलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। और उसने अपने शागिर्दों पर नज़र करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इब्ने इंसान की खातिर लोग तुमसे कीना रखें और तुम्हें खारिज कर दें और मलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालें। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही करते थे। मगर मैं तुम सामईन से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने कीनावरों का भला करो। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं मुआफ़ की जाएं। ये जो आखिरी आयत थी ये मैंने ऐड कर दी, वरना जो कैलेंडर के मुताबिक है वो उससे पहले ही बात ख़त्म हो जाती थी। ये कलाम मुकद्दस में इसको मैदानी वाज के हवाले से जाना जाता है। ये जो लफ्ज़ मुबारक है, मुबारक बादियाँ हम इसको कहते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील में उसके 5वें बाब में उसमें 8 जो हैं वो पेश की गई हैं मुबारकबादियाँ, और इसके अलावा यहाँ पर जो 4 मुबारकबादियाँ पेश की गई हैं और फिर 4 जो हैं वो इस लफ्ज़ से शुरू होती हैं, अफसोस तुम पर। तो ये कितनी हैं मुबारकबादियाँ, कितनी ज़्यादा हैं? आइए हम देखते हैं कि तारीख़ में जो माज़ी में जो यूनानी कल्चर था, तहज़ीब थी, वो अपने खुदाओं को, अपने देवताओं को मुबारक कहते थे। और मुबारक का मतलब यही समझा जाता था कि वो लोग जो खुशकिस्मत हैं, वो लोग जिनको काम नहीं करना पड़ता, वो लोग जिनकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है, वो लोग जो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, वो लोग जो जिनके पास सब कुछ है और हर तरह किसी किस्म की कोई कमी या किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं, तो उनको मुबारक कहा जाता था। तो ये फिर जो मिस्री हैं उन्होंने भी इस ख़्याल को अपनाया था। इस ख़्याल को वो देखते थे कि वो कौन से लोग हैं जो मुबारक हैं। इंजील मुक़द्दस में ये जो मुबारक हैं, जैसे पुराने अहदनामे में तो ये कम से कम 44 दफ़ा 44 टाइम्स जो है ना वो ये आया है, मुबारक है। और ख़ास तौर पर ज़बूरों की किताब में मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर भरोसा करता है, मुबारक है वो जिसकी बीवी अच्छा काम करती है, मुबारक है वो खावंद, मुबारक। इस तरह की बहुत सारी मुबारकबादियाँ जो हैं वो पेश की गई हैं। जबकि जो न्यायनामा है इसमें कम से कम 45 जो हैं वो मुबारकबादियाँ हैं। ना सिर्फ ये जो मुकद्दस मत्ती की इंजील में है 8 जिसे हम जानते हैं अच्छी तरह से, या ये जो 4 हैं मुकद्दस लूका की इंजील में, बल्कि और बहुत सी ऐसी मुबारक, जैसे हज़रत जो है मुकद्दसा एलिज़ाबेथ जो है वो एलिज़ाबेथ जो वो मुकद्दसा मरियम से कहती हैं, मुबारक हो तुम। या खुदा यीशु मसीह कहते हैं, मुबारक है वो शख्स जो जागता रहता है
اپنے مالک کے آنے تک، اور اس طرح کی بہت ساری مبارکبادیاں جو ہیں تو میں نے بتایا وہ کم سے کم 45 ہیں نئے عہد نامے میں۔ تو یہ مبارکبادیوں کا کیا کیا مطلب خدا یسوع مسیح کیوں یہاں پر میں ایک اور تصور جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کو واضح کر سکوں۔ یہ جو مبارکبادیاں جو یہ فیصلہ کریں گے، جو اس بات پر چلیں گے، خدا یسوع مسیح ان کو بہشت کا وعدہ نہیں کرتے۔ اب یہ بہشت کا وعدہ، بہشت اور جو خدا کی بادشاہی ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہشت جو ہے وہ فارسی ایک خیال ہے، فارسی، کیونکہ وہاں پر بہت خوبصورت جو تھے فردوس جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پر باغات تھے، ان کو دیکھتے ہوئے جو لوگ صحرا سے آتے ہیں ان کے لیے تو وہی بہشت ہے، کیونکہ وہاں پر ہر طرف سرسبز چیزیں ہیں، پانی ہے، پھل پھول ہیں، جانور ہیں، سب کچھ وہاں پر ملتا ہے۔ تو یہ تصور، اور اس کو پھر جب مذہب میں لایا گیا تو دکھایا گیا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو یہ تمہیں انعام کے طور پر ملے گا، جبکہ جو خدا کی بات ہے، اور خاص طور پر یہ مرنے کے بعد کی بات کی جاتی ہے بہشت کا۔ خدا یسوع مسیح نے اس پر زیادہ بات نہیں کی، بلکہ بات ہی نہیں کی، جبکہ خدا یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کی بات کی ہے، جو کہ آج اس وقت کسی وقت بھی قائم کی جا سکتی ہے، یعنی وہ بادشاہت جہاں پر خدا جو ہے وہ سلطنت کرتا ہے۔ اور خدا کی سلطنت کا مطلب یہی ہوا کہ وہاں پر انصاف ہے، وہاں پر محبت ہے، وہاں پر پیار ہے، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہم تصور کر سکتے ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں۔ تو اس کے حوالے سے خدا یسوع مسیح جو ہے یہ تلاوت جو ہے اپنا ایک پروگرام جو ہے، باقاعدہ پروگرام، جیسے ہم پروگرام بتاتے ہیں نا کہ اس پروگرام کے مطابق ہم اپنے ملک کو چلائیں گے یا اپنی جماعت کو چلائیں گے یا اپنے گروپ کو چلائیں گے، تو خدا یسوع مسیح یہ پروگرام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل میں یہ پروگرام جو ہے وہ پہاڑ پر پیش کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مقدس متی جو ہیں وہ اپنی انجیل خاص طور پر یہودیوں جو کنورٹ ہو رہے تھے ان کے لیے لکھتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ان کو پہاڑ پر دکھایا جائے، کیونکہ پہاڑ پر جو خدا کی ملاقات ہوتی ہے پرانے عہد نامے میں بہت سارے، خدا یسوع مسیح خود بھی پہاڑ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، الیاس نبی، اور اس طرح بہت سارے اور ہیں جو پہاڑ پر جن کی خدا سے ملاقات ہوئی۔ جب ہم اپنا جو لیول ہے وہ اونچا کرتے ہیں، پہاڑ تک کرتے ہیں، مطلب ضروری نہیں کہ پہاڑ ہی ہو، بلکہ ہم پہاڑ کی طرح اونچے ہوں، تو وہاں پر ہم خدا سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ جبکہ یہ یہاں پر میدانی واز ہے مقدس لوکا کو، تو کیا یہ مختلف ہے؟ ایک تو ایک ہی وقت میں خدا یسوع مسیح نے یہ سب مبارکبادیاں نہیں پیش کی تھی، بلکہ ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور مقدس لوکا یہ مبارکبادیاں جو غیر قوم ہیں خاص طور پر ان کے لیے لکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے پہاڑ پر ان کو پیش کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا، تو اس لیے انہوں نے، اور خاص طور پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ شاگرد جو تھے ان پر نظر کر کے ان سے بات کی گئی۔ تو آئیے پہلی مبارکبادی جو عام طور پر مقدس متی کی انجیل میں بھی ہے، عام طور پر اس کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ ایک وہی شاید یاد رہ جاتی ہے، باقی تو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہوتی۔ پہلی ہے، مبارک ہو تم جو غریب ہو۔ تو کیا خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم غربت میں رہیں؟ ہرگز نہیں۔ خدا کسی کو اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، خدا کسی کو غریب نہیں دیکھنا چاہتا، کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ غریب کیسے ہوتا ہے انسان؟ غریب دو تین طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو اپنی سستی کی وجہ سے، وہ کہتا ہے میں کچھ نہ کام کروں تو میں سست بیٹھا رہوں، تو ظاہر ہے اس سے کمائی نہیں ہوگی، کچھ آئے گا نہیں، تو آپ غریب ہوتے جائیں گے۔ یا پھر کوئی ایسی ناگہانی آفت آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، اور آپ کا گھر، آپ کا سب کچھ اجڑا ہے، یا آگ لگ جائے، تو اس میں آپ جو ہے غریب ہو جائیں، تو وہ بھی اس غربت کی بات نہیں کی جا رہی۔ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے جب کہہ رہے ہیں کہ تم مبارک ہو، تم غریب ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ فیصلہ کیا ہے، غریب ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں غربت کا یہ مطلب ہے کہ تم نے سب کچھ چھوڑ دینے کا، تم میں یہ ہمت ہے کہ تم نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو میری دولت ہے، یہ جو میری
ملکیت ہے یہ سب میں بانٹی جائے، میری نہیں ہے بلکہ خدا کی ہے، اور خدا نے مجھے اس کا نگہبان جو دربان بنا کے بھیجا ہے تاکہ میں دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹ سکوں۔ تو اگر ہم اس طرح اپنی دولت کی بات کرتے ہیں، اپنی دولت دوسروں میں بانٹتے ہیں، تو تب ہم مطلب ہم اس کے غلام نہیں بن جاتے، ہم اس سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور یہ سب جو ہے نا اپنی دولت وہ دینی ہے۔ تو تب ہم خدا یعنی نئی دنیا میں جو انسان ہے وہ اپنا سب کچھ دوسروں کے لیے دے دیتا ہے، اور ایسی دنیا جہاں پر سب لوگ سب کچھ سب کے لیے دیتے ہیں، تو وہ دنیا کیسی اچھی خوبصورت ہوگی۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ بات ثابت کر دی کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ پہلی جو ابتدائی کلیسیا تھی انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا، اگرچہ ان کے سامنے بہت ساری مشکلات آئیں، ان کے بہت سارے مسائل بھی تھے، لیکن پھر بھی ثابت کیا گیا کہ یہ ممکن ہے، یعنی ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو بدلنے کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے خاندان کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ہم اپنی خدا کی بادشاہی کو قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں دو یا تین بھی ہوں تب بھی ہم خدا کی بادشاہت کو قائم کر سکتے ہیں۔ پھر ہے مبارک ہو جو اب بھوکے ہو۔ خدا یسوع مسیح نہیں چاہتے کہ ہم بھوکے ہیں، جبکہ انہوں نے خود 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ پھر دوسری دفعہ 7 روٹیاں وغیرہ وغیرہ، یہ کم سے کم 6 دفعہ یہ واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی جو روٹی بانٹنے کا تصور تھا وہ پیش کیا گیا تھا۔ تو اگر تمہارے اندر یہ، اور خاص طور پر یہ جو بھوک ہے یہ انصاف کی بھوک ہے، اگر تمہارے اندر انصاف کی بھوک ہے تو تم خدا کی بادشاہت کو قائم کر سکتے ہو، کیونکہ وہ کام جو ہے وہ سامنے آئے گا، تم کو سیر کیا جائے گا، کیونکہ تمہارے اندر وہ خواہش ہے، تمہارے اندر وہ درد ہے۔ اور پھر وہی کہتے ہیں مبارک ہو جو آپ روتے ہو۔ خدا یسوع نہیں چاہتا کہ ہم روئیں، لیکن خدا یسوع مسیح خود یروشلم کو دیکھ کر، اس کی بربادی کو، اس کی تباہی کو دیکھ کر روتے ہیں۔ جب یہ درد جو ہے انسان کے اندر ہو تب وہ جو ہے وہ اس کے لیے کام کر سکتا ہے، اس کا دل اس پہ اس کو کھینچتا ہے، دھکیلتا ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ پھر ہے مبارک ہے وہ جو تم سے لوگ کینہ رکھتے ہیں، اور یہ تصور ہے جن کو ہم کہتے تھے جھوٹے نبی، اور ان کو ہم بریڈ پروفٹس بھی کہتے ہیں، جو لوگ صرف اور صرف دولت کمانے کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ سے اوپر والے جو آپ پر حکومت کرتے ہیں ان کو پسند ہو، تو یہ لوگ وہ ہیں جھوٹے نبی کہلاتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح ان کے بارے میں کہتے ہیں، اور وہ پھر وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا آیا ہے، ہمیشہ سے ایسے ہوتا آیا ہے، اور لوگ ان کو جھوٹے نبی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ انبیاء ہیں جو آپ کی خواہش کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ پھر خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ جو 4 جو لفظ افسوس کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ کیا افسوس ہے؟ یہ یونانی زبان میں، عبرانی زبان میں بھی یہ ایک جب ہم ماتم کرتے ہیں تو ایک آواز اندر سے نکلتی ہے، جیسے ہم ماتم بہت جو خاص عورتوں کا ہم دیکھتے ہیں وہ چھاتی پیٹ پیٹ کر، یا اور بھی بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جو مذہبی طور پر کچھ ایسی روایات ہیں جب ہم چھاتی پیٹ پیٹ کر، سر پیٹ کر، خون نکلتا ہوا، تو ہم اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے نا وہ اندر سے گلے سے، تو اس کی بات کی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اٹیلین میں اس کو کہتے ہیں گوائی، عبرانی میں اس کو کہتے ہیں اوئی ہائے، اردو میں اس کو ہم ہائے کہہ سکتے ہیں، جب ہم زور سے اندر سے ہائے نکلتا ہے، ہائے اس ایسے لوگوں پر ہائے، مطلب وہ انگریزی والی ہائے نہیں، ہائے ان لوگوں کو جو کہ ابھی دولت مند ہے، یعنی وہ بیچارے کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں اس کو چھوڑ سکے، وہ نئی دنیا کا خواب بھی نہیں انہوں نے دیکھا۔ شاید دیکھا ہو، جیسے ایک جو نوجوان تھا وہ خدا یسوع مسیح کے پاس گیا، اس نے پوچھا کیسے میں یہ حاصل کر سکتا ہوں، تو خدا یسوع نے کہا جاؤ سب کچھ بیچو اور غریبوں کو دے دو اور پھر میرے پیچھے آؤ۔ وہ نہیں آیا، واپس نہیں آیا۔ تو خدا یسوع مسیح ان لوگوں افسوس ایسے مطلب اندر سے
ایک درد جو ہے، دردناک آہ نکلتی ہے، آہ جس کو کہتے ہیں نا، آہ اندر سے نکلے، وہ کہتے ہیں. پھر یہ وہ بھی کہتے ہیں جو اب تم سیر ہو. جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیر ہیں لیکن اندر سے وہ خالی ہیں. افسوس جو اب تم ہنستے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہنسے مت، ہنسنا چاہیے، ہنستے رہنا چاہیے، دوسروں کو ہنسانا چاہیے، لیکن یہ دوسروں پر ہنسنا جو ہے اور یہ سمجھنا کہ سب کچھ میرے پاس ہے، اس طرح کا ہنسنا، طنزیہ جو ہنسنا ہے، اس پر کہتے ہیں تصور کرنا. جو احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں نا، اس طرح وہ یہ تصور کرتے ہیں. اور پھر قرآن یسوع مسیح کہتے ہیں، یہ افسوس جو لفظ ہے یہ پرانے عہد نامے میں کم از کم 75 بار آیا ہے، اور نئے عہد نامے میں یہ کم از کم 46 بار اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس طرح میں نے وہ دوسرا بھی بتایا تھا، مبارک جو ہے وہ 46 بار جو ہے وہ نئے عہد نامے میں، 45 بار جو ہے نئے عہد نامے میں 45 بار، اور پرانے عہد نامے میں 44 بار کیا ہے. تو یہ بھی خدا یسوع مسیح نے اس کا ذکر کیا اور اس کو کہا کہ کاش تم یہ فیصلہ کر سکتے، نئی دنیا کو دیکھ سکتے، نئی دنیا کا تصور کر سکتے، نئی دنیا کا خواب دیکھ سکتے. تو آخر میں یہی میں کہوں گا کہ یہ ممکن ہے. خدا یسوع مسیح نے یہ بتایا ہے کہ یہ ممکن ہے، اگر چاہو تو ہو سکتا ہے. تو اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. میری آپ کے لیے اور میرے اپنے لیے یہی خواہش ہے کہ ہم اس بادشاہت کو آگے لا سکیں، اس بادشاہت کو قائم کر سکیں. شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں.